बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 15 दिसंबर है और दिन है इतवार का। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ नज़र आ रहा होता है, दरअसल वो होता नहीं है। पसे पर्दा बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती। जिस तरह नून लीग को इस खुशगुमानी ने 8 फरवरी वाले दिन जलील करवाया कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, हम इलेक्शन नहीं हार सकते, बिल्कुल उसी तरह नून लीग को ये खुशगुमानी इस दफा फिर मरवा गई है कि ताकतवर इदारे हमारे साथ हैं, हमारी हुकूमत खत्म नहीं हो सकती। पिछले एक हफ्ते से जो खबर इस्लामाबाद के सियासी ड्राइंग रूम्स में सबसे ज्यादा डिस्कस की जा रही थी कि शहबाज शरीफ घर जा रहे हैं, नए वजीर आजम का नाम फाइनल कर लिया गया है। अब पिछले चंद घंटों के अंदर इस तब्दीली पर अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त हो गई है। इस्लामाबाद में होने वाली खुफिया मुलाकातों का पहला नतीजा आ गया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, सूरत हाल तो यह है कि नून लीग के अपने लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि नून लीग के साथ वही कुछ होने जा रहा है जो जनरल मुशर्रफ के बाद मुस्लिम लीग काफ के साथ हुआ था। यानी नून लीग अब यह सोच बैठी है कि ना तो उनको बयानिया चाहिए, ना ही उनको लोगों का वोट चाहिए। अब सिर्फ उनको बूट पॉलिश करने हैं और इक्तदार हासिल करना है। नून लीग के अपने करीबी साफियों ने यह लिखना शुरू कर दिया है कि नून लीग का टिकट लेने वाला कोई उम्मीदवार अगले इंतखाबात में नहीं होगा, क्योंकि नून लीग को इस खुशगुमानी ने मरवा दिया कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। अब ना हमें वोट चाहिए और ना ही हमें कोई बयानिया चाहिए। लेकिन 26 नवंबर के बाद सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। 26 नवंबर के बाद से इस्लामाबाद के सियासी ड्राइंग रूम्स में ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई थी कि वो सेम पेज जिसका दावा नून लीग पिछले 1.5-2 साल से कर रही है कि एस्टेब्लिशमेंट और हम एक साथ हैं, एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, हमारी हुकूमत को कुछ नहीं हो सकता। 26 नवंबर के बाद उस सेम पेज को डेंट आया है। 26 नवंबर के बाद वो सेम पेज फट चुका है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात, उसकी मुख्तलिफ रीजन इस्लामाबाद के बाखबर लोग पेश करते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट नाराज है नून लीग की हुकूमत से कि वो बयानिया जो एस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड करने के लिए नून लीग की हुकूमत को बनाना चाहिए था, नून लीग की हुकूमत वो बयानिया नहीं बना सकी। फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि नून लीग की हुकूमत ने 26 नवंबर की रात जो कुछ डी चौक पर हुआ वो सारा मलबा एस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया। आपको याद होगा, शहबाज शरीफ ने 28 नवंबर को इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि एहतजाज को खत्म करवाने के लिए सिपा सलार ने हमारी मदद की। यानी टेक्निकली शहबाज शरीफ ने सारा मलबा सिपा सलार पर डाल दिया, एस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया कि जो कुछ 26 नवंबर की रात हुआ वो हमने नहीं किया। फिर 4 दिसंबर को इसहाक डार जो डिप्टी वजीर आजम है, फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनकी मुलाकात हुई थी कुछ डिप्लोमेट से। अब जाहिर है, डिप्लोमेट से जब मुलाकात डिप्टी वजीर आजम करेगा तो इस्टेब्लिशमेंट तक भी उस मुलाकात की खबर तो पहुंचेगी। कहा जाता है कि डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार ने जो डिप्लोमेट से मुलाकात की, जिस मुलाकात में डिप्लोमेट्स ने यानी बड़े मुल्कों के सिफारतकारों ने 26 नवंबर की रात होने वाले वाक़े से मुतल्लिक इसहाक डार से पूछकुछ की, तो इसहाक डार ने कहा कि क्योंकि डी चौक का कंट्रोल ताकतवर इदारों ने संभाल लिया था, यानी रेंजर्स थी, पाक फौज थी, एफसी थी, सो लिहाजा इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है। कहा जाता है रिपोर्टेडली कि इस मुलाकात का अहवाल भी जब पिंडी पर को बताया गया, जब मुलाकात की तमाम तर डिटेल्स वहां तक पहुंची, तो वो जो बचा कुचा रिलेशनशिप था हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान वो भी खत्म हो गया है। अब पिछले 1-1.5 हफ्ते से ये खबर तो बहरहाल इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही थी कि शहबाज शरीफ साहब घर जा रहे हैं और नए वजीर आजम को लाने की तैयारियां हो चुकी हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि नया वजीर आजम कौन होगा, नया सेटअप कौन होगा, नए सेटअप में कौन से लोग होंगे। इस्टेब्लिशमेंट के पास हमा वक्त ये तमाम तर ऑप्शंस टेबल पर मौजूद रहते हैं। यानी इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद से लेकर अब तक हमने कई नए चेहरे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे देखे। यानी मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला होंगे, चेयरमैन पीसीबी भी होंगे। ये किसने सोचा था? फैसल वाडा अचानक सेनेटर बन जाएंगे, अनवारुल हक
کاکڑ کو نگران وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، یعنی شوکت عزیز بھی ایک ٹائم میں پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے تھے۔ اس طرح کے کئی کریکٹرز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ اب خبر اسلام آباد میں یہ گردش کر رہی ہے کہ آصف زرداری صاحب جو پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے اسلام آباد میں خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ فیصل واڈا صاحب بلاول بھٹو زرداری کو ملے، بلاول بھٹو زرداری کی اچانک انہوں نے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ پھر نبیل گبول جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے انفارمڈ رہنما ہیں، انہوں نے بھی کل کاشف عباسی کے پروگرام میں یہ خبر دی تھی کہ شہباز شریف صاحب گھر جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آ رہا ہے، یعنی نبیل گبول صاحب وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت کی اتحادی جماعت ہے اس کے رہنما کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی چھٹی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب بیرسٹر سیف صاحب جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں، گو کہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کے سسٹم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے۔ ان میں کچھ صحافی بھی ہیں، کچھ سیاستدان ہیں اور کچھ ٹیکنوکریٹس بھی ہیں۔ مثال کے طور پر فیصل واڈا اگر ٹی وی پر بیٹھ کر کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم کیا سوچ رہی ہے۔ منیف فاروق پاکستان کی صحافیوں کی فہرست میں وہ صحافی ہیں جن کو جو جب بھی کوئی بات کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کیا بیانیہ بنانا چاہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ منیف فاروق کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے۔ اس طریقے کے بہت سے لوگ ہیں۔ بیرسٹر سیف بھی وہ شخص ہیں جو جب بھی بات کرتے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کیا پلان بنا رہی ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا جب 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا تو بیرسٹر سیف کو بھیجا گیا عمران خان سے ملاقات کرنے، حالانکہ وہ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں، باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، کوئی پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بڑی ان کی لیگیسی نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بیرسٹر سیف کو عمران خان سے ملاقات کرنے بھیجا اور پھر بیرسٹر سیف صاحب نے باہر آ کر غلط بیانی بھی کی بشرا بی بی کے ساتھ کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈی چوک نہیں سنجانی جانا چاہیے، جس پر بعد میں عمران خان نے کلیریفائی کیا کہ میں نے تو بیرسٹر سیف کو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ معاملہ تو کھل ہی چکا ہے۔ بیرسٹر سیف صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آصف زرداری صاحب اس مشن پر لگے ہوئے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنوایا جائے اور ایوان صدر میں اس حوالے سے خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اب بیرسٹر سیف نے یہ جو خبر دی ہے، یعنی یہ جو دعویٰ کیا ہے، اس کی تصدیق اسلام آباد کے کئی باخبر صحافی بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 12-15 دنوں کے اندر، خاص طور پر 26 نومبر کے بعد ایوان صدر میں کئی اہم، کئی طاقتور لوگوں کی آصف زرداری سے ملاقات ہوئی۔ اب جب ہم طاقتور کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے پہلا جو شبہ ہے وہ پنڈی پر ہی جاتا ہے یا اسلام آباد کے جو طاقتور دفاتر ہیں ان پر جاتا ہے۔ تو باخبر صحافی یہ تصدیق کرتے ہیں کہ اسلام آباد کے طاقتور دفتر اور پنڈی کے جو طاقتور لوگ ہیں ان کی ملاقاتیں آصف زرداری کے ساتھ ہوئی ہیں، اور یہ پورا ایک میکنزم تیار کیا جا رہا ہے کہ کیسے حکومت کی تبدیلی ہوگی، کیسے شہباز شریف کو گھر بھیجا جائے گا اور کیسے نیا وزیر اعظم، وہ بلاول بھٹو ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی اور وزیر اعظم کو تجویز کیا جائے، کوئی بھی ہوگا۔ البتہ نون لیگ کے لیے اس ٹائم پر وہ فیوریبل ماحول نہیں ہے جو ماحول آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تھا۔ اس کی مختلف جو وجوہات ہیں میں نے آپ کو بتا بھی دی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کئی لوگ اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بین الاقوامی سطح سے شہباز شریف یا نون لیگ کے اوپر ایک پریشر آ رہا ہے، ظاہر ہے جو کچھ ڈی چوک پر ہوا، جس طریقے سے ڈی چوک آپریشن ہوا اور جس طریقے سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اٹھایا جاتا رہا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے سارا ملبہ الٹیمیٹلی نون لیگ کے اوپر گر رہا ہے، سارا کچھ جو گند ہے وہ نون لیگ سمیٹ رہی ہے۔ اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ یہ بھی چاہتی ہے کہ بین الاقوامی سطح سے پریشر کو ہینڈل کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آنے سے پہلے ایک دفعہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کر دی جائے۔ اب شہباز شریف کو گھر بھیجنے کا ٹیکنیکلی مطلب حکومت کی تبدیلی ہی ہے، بے شک حکومت اتحادی جماعتوں کی رہے گی لیکن وہ جو چہرہ تبدیل ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آئے گا تو تاثر دنیا میں یہی جائے گا کہ اب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت نہیں ہے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو پچھلے کئی ہفتوں سے شہر اقتدار میں ڈسکس کی جا رہی تھی، اور اب بیرسٹر سیف کا یہ دعویٰ کم از کم میں اس وجہ سے اس کو سنجیدہ لے رہا ہوں کیونکہ بیرسٹر سیف اگر یہ
انکشاف کر رہے ہیں تو کسی کے کہنے پر کریں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بیرسٹر سیف نے خود سے یہ شرلی جو ہے وہ چھوڑ دی, خود سے یہ دعویٰ کر دیا, خود سے یہ انکشاف کر دیا کہ آصف زرداری تو بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنوانے کے مشن پر ہیں اور وہ خفیہ ملاقاتیں کریں. پھر بیرسٹر سیف یہ بھی کہتے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران ایوان صدر میں اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, جس ملاقاتوں کے اندر پورا روڈ میپ بنایا گیا. مریم نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوگا نہیں ہوگا, خالی شہباز شریف صاحب تبدیل ہوں گے. یہ خبر بہرحال اسلام آباد میں گردش کر رہی تھی کہ نواز شریف نے طاقتور اداروں کو باقاعدہ یہ گزارش کی تھی 26 نومبر کے بعد, جب یہ خبریں آنا شروع ہوئی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف گھر جا سکتے ہیں, نئے وزیر اعظم آ سکتا ہے. اس ٹائم تو خیر محسن نقوی صاحب کا نام زیر گردش تھا کہ شاید محسن نقوی صاحب کو اوپر جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا جائے, کیونکہ محسن نقوی صاحب آپ سب جانتے ہی ہیں کہ وہ وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہیں. تو اس ٹائم پر نواز شریف نے طاقتور اداروں سے یہ درخواست کی تھی کہ اگر آپ نے وفاق میں نون لیگ کی حکومت تبدیل کرنی ہے تو بے شک کر دیجئے, لیکن پنجاب میں مریم بی بی کی حکومت کو تبدیل نہ کیجئے. پھر آپ دیکھیے خرم دستگیر صاحب گجرانوالہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے تگڑے ایک ایم این اے تھے, گو کہ وہ اس دفعہ ہار گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی 2024 میں حکومت لے کے. یعنی خرم دستگیر صاحب نے یہاں تک انکشاف کیا کہ میں نے, رانا ثناء اللہ نے اور خواجہ آصف نے اور جاوید لطیف نے, ہم چاروں لوگوں نے نون لیگ کے اجلاس میں بیٹھ کر یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے, ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو حکومت دینی چاہیے. تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, 1 سال کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ناکام ہو جائے گی اور ہم دوبارہ فریش مینڈیٹ لے کر, تگڑا مینڈیٹ لے کر, اور وہ مینڈیٹ لے کر جو حقیقی ہمارا مینڈیٹ ہوگا اس کو لے کر ہم دوبارہ اقتدار میں آئیں گے, اور پھر ہماری حکومت جو ہے وہ ختم کرنا آسان نہیں ہوگا. لیکن اس اجلاس میں مریم نواز شریف نے کہا کہ کیونکہ ہم نے یہ گارنٹی دے دی, یہ خرم دستگیر صاحب نے کہا ہے, کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, خرم دستگیر صاحب نے آن ریکارڈ کل یہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس اجلاس میں مریم نواز شریف نے کہا کہ کیونکہ ہم یہ گارنٹی دے چکے ہیں, ہم یہ ڈیل کر چکے ہیں, ہم یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ حالات جو بھی ہوں ہم حکومت لیں گے, ووٹ جس کو مرضی پڑے ہوں, اگر آپ ہمیں مینڈیٹ دیں گے, اگر آپ ہمیں اختیار دیں گے تو ہم جو ہے وہ حکومت لے لیں گے. وفاق میں شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے, پنجاب میں آ جاؤں گی, اور جس طریقے سے بھی کر کے, چاہے ہمیں ووٹ پڑے ہیں نہیں پڑے, 2 نمبری کر کے, ڈاکہ ڈال کر, چور دروازے سے آ کر, ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ حکومت سنبھال لیں گے, بس آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جس پر خرم دستگیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم چاروں لوگوں کے ساتھ ناپسندیدگی کی گئی مریم بی بی کی جانب سے کہ یہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے. اب تو یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں, تو یہ ٹیبلز کبھی نہ کبھی تو ٹرن ہونے ہیں. یعنی جو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار نہیں رکھ سکی, 2018 میں کہا جاتا ہے کہ مثالی تعلقات تھے اور وہ سیم پیج تھا جس کو کہا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کبھی پھٹے گا, ختم ہوگا یا نہیں ہوگا, 4 سال کے اندر وہ سیم پیج ختم ہو گیا. تو مریم نواز شریف کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ نواز شریف کے ساتھ تو پہلے 3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے, اور پھر وہی غلطی, وہی بلنڈر, وہی اقتدار کی لالچ ہوس نے نون لیگ کو دوبارہ مروا دیا. اسی لیے نون لیگ کے لوگ خود یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا حال تو مشرف کے بعد ولی کاف لیگ والا ہونے جا رہا ہے, آپ دیکھیے ان کے ساتھ ہوتا کیا. سو بہرحال اب یہ خبر شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو گھر بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا, اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے. آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم حکومت سے کب نکل جائیں ہمیں پتہ نہیں ہے. ایم کیو ایم تو وہ جماعت ہے جس کو ایک فون کال کی ضرورت ہے, یعنی دوسرا فون کرنے کی الحمدللہ ایم کیو ایم کو ضرورت نہیں پڑے گی, صرف ایک فون کال جانا ہے کہ آپ حکومت سے الگ ہو جائیں, اگلے لمحے ایم کیو ایم نے الگ ہو جانا ہے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں رہیں گے. تو یہ واقعی میں یہ جو پلان ہے یہ آن پیپر آ چکا ہے. ایوان صدر میں اس حوالے سے ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں. اب بلاول بھٹو زرداری کے نام پر اتفاق کیا جائے گا یا بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ کسی نام پر اتفاق کیا جائے گا, ایک قومی حکومت بنانے کے حوالے سے بھی باز گشت کی جا رہی ہے. اس ساری تبدیلی کا کہیں نہ کہیں جو سرہ ہے وہ بین الاقوامی سطح سے آنے والے پریشر سے ضرور جڑتا ہے. آج نہیں تو کل یہ خبر آپ کو ضرور کنفرم ہو جائے گی کہ جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے, جس طریقے کا عالمی دنیا سے پریشر اس ٹائم پاکستان پر آ رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے, پھر 26 نومبر کے احتجاج پر جو تشدد ہوا, جو نقصان ہوا, اس حوالے سے, اس سارے سینیریو کو کور کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں یہ ڈسٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے
تھمانے کے لیے یہ کیا جائے گا کہ ایک قومی حکومت بنائی جائے، اس میں بلاول بھٹو زرداری شاید وزیر اعظم بن جائیں، تحریک انصاف کو بھی تھوڑا سا حصہ دے دیا جائے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور پکڑا ہے، جس کی وجہ سے اسلام آباد میں یہ خبریں گردش ہو رہی ہیں۔ میں بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے مزید بھی آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔